नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम सूरत अंबिया शुरू कर रहे हैं। इस सूरत का नाम सूरह अंबिया इसलिए है क्योंकि इसमें मुसलसल बहुत से अंबिया का जिक्र आया। मक्की दौर में नाजिल होने वाली सूरत है। जिस मज़मून पर सूरत ताहा ख़त्म हुई थी उसी मज़मून से इस सूरत का आगाज़ हो रहा है। सूरत ताहा की आखिरी आयत में कुरैश को तंबीह थी कि अगर तुम निशानी के बगैर ईमान नहीं लाते, ईमान नहीं लाने पर अड़े हुए हो तो इंतज़ार करो, जल्द ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन सीधे रास्ते पर है और कौन हिदायत याफ्ता है। ये सूरत बगैर किसी तमहीद के तंबीह के साथ शुरू हो रही है। आयत नंबर 1 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़्तरबा लिन्नासी, इक़्तरबा करीब से है लफ्ज़, इक़्तरबा यानी करीब आ गया, नज़दीक आ गया, लिन्नासी लोगों के लिए, हिसाबुहुम हिसाब उनका, वहुम और वो, फ़ी गफ़लतिम मोरिदून गफ़लत में, और वो है गफ़लत में, मोरिदून मुँह फेर रहे हैं। अब यहाँ इक़्तरबा करीब आ गया और लिन्नासी लोगों के लिए, लोगों के लिए अब उससे कौन मुराद है? अन्नास से ख़ास तौर पर मुशरिकीन मक्का, फिर आम इंसानों के लिए भी सोच सकते हैं। और उनके क्या चीज़ करीब आ गई है? इक़्तरबा क्या करीब आ गया? हिसाबुहुम उनका हिसाब। अब ये हिसाब कौन सा हिसाब है? अपने आमाल का, अल्लाह की दी हुई नेमतों के साथ उसकी अता की भी ज़िंदगी में क्या किया। इतनी बड़ी नेमत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मबूस किया जाना, कुरान अज़ीम जैसी नेमत का अता होना, और फिर ये कि उस पर वो किस तरह ईमान लाए, उस तरह ईमान लाए या नहीं जैसा कि लाना चाहिए था, क्या रवैया उससे रखा। एक हिसाब तो वो है ना जो मौत के साथ ही शुरू हो जाता है, हिसाब जो मुनकर नकीर कब्र में लेने के लिए आ जाए, हिसाब जो क़यामत के दिन पेश आना है। और कुरान में कोई बात भी मुबालगे से या सिर्फ धमकी के लिए नहीं हो सकती ना। अल्लाह का फरमान है कि हिसाब का वक्त करीब है, करीब आ गया तो वो यकीनन करीब ही है ना। अब ये फरमान वैसे इब्तिदान इनिशियली तो कुफार मक्का के लिए था। अल्लाह के रसूल को झुटला कर ये ना समझे कि ऐसे ही छूट मिली रहेगी, बल्कि फैसले का वक्त करीब ही है, उनसे कहा जा रहा है। अब उसके बाद हमारे लिए, तमाम इंसानों के लिए भी अगर सोचें तो हिसाब का वक्त कुछ दूर नहीं है। इसका एक दूर नहीं होने का एक मतलब तो ये कि इंसानों को इस कुर्रे ज़मीन पर जो वक्त दिया गया है उसका ज़्यादातर हिस्सा जैसे गुजर चुका है। इतने अंबिया कराम आते रहे, इतनी उम्मतें गुजरी। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद दुनिया क़यामत से ज़्यादा करीब है। अपनी इब्तिदा की निस्बत, इससे पहले के दौर की निस्बत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का दौर की निस्बत आगे का दौर बहुत छोटा है, बहुत कम है। इसी बात को समझाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 उंगलियां खड़ी करके दिखाई और फरमाया तो अना वस्साअता कहतैनी, इसके मैं, मेरी बेसत और क़यामत इन 2 उंगलियों की तरह है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत ही को कबूल करना है, कोई और हिदायत देने वाला नहीं आएगा, ये कहा जा रहा है। और फिर उसके अलावा ये बात भी कि क़यामत की तैयारी की मोहलत तो बस इस ज़िंदगी तक ही है। इधर मौत आई तो बस समझें कि क़यामत में तो इस तरह लगेगा ना कि जैसे कुछ देर ही सोकर उठा है इंसान। और इसीलिए कहा जाता है ना, मम्मात फ़क़त क़ामत क़यामत, कि जिसकी मौत आई उसके लिए तो बस क़यामत कायम हो गई। मौत के वक्त ही पता भी चल जाता है कि मुजरिम की हैसियत से दुनिया से जा रहा है जाने वाला शख्स या मोमिन की हैसियत से। और मौत है भी कितनी यकीनी, जैसे ज़िंदगी से भी ज़्यादा यकीनी चीज़ है ना। एक ज़िंदगी का तो कुछ नहीं पता, एक सोचे कोई प्रेग्नेंट भी है तो पता नहीं है कि हाँ सही सलामत उसकी औलाद हो जाएगी, लेकिन जब एक दफ़ा पैदा हो गया इंसान तो मौत का तो आना लाजमी है, पता ही है, यकीनन आना ही आना है। और फिर किस तरह से ज़िंदगी गुजर रही है ना, मौत करीब आ रही है, ज़िंदगी तो पीछे जा रही है, गुजरती जा रही है, मौत जो है वो करीब आ रही है। हर सांस के साथ बर्थडे को या कहते हैं, लेकिन बर्थडे तो फिर एक लंबा अरसा है, 1 साल का, बिल्कुल एक लम्हा ही जैसे कई वो हो सकता है ना, मोहलत हो सकती है
ایک سانس ہی جتنی مہلت ہی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح سے اقترب للساعہ کہا جا رہا ہے کہ قریب ہی آ گئی الساعۃ۔ قریش کے لیے یہ کہ ان کے فیصلے کا وقت قریب آ رہا ہے، پتہ چل جائے گا تم کیا کرتے رہے تھے، یا پھر یہ کہ پکڑ آنی ہے، عذاب قریبی ہے، یا پھر ہم سب کے لیے بھی جو حساب کا وقت قریبی ہے، کچھ زیادہ دور نہیں ہے، یہ بات کہی جا رہی ہے نا۔ اور کبھی تو موت سے پہلے بھی ایسا لگتا ہے نا کہ بس پکڑ ہی آ گئی، سمجھے جیسے اللہ کی کسی عذاب میں گرفتار ہو جانا، جس طرح ان کے لیے بات کہی جا رہی تھی قریش کے لیے، یا پھر سمجھے کسی بری بیماری کا، کسی آسمانی آفت کا شکار ہو جانا۔ تو کس طرح کیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے دنیا کی ساری محبوب چیزیں تک بیکار لگنے لگتی ہیں نا، وہ سارے مزے، ذائقے، لطف جن کے پیچھے انسان اپنی زندگی میں بھاگتا رہتا ہے، چاہتا ہے، ان کے حصول کی کوشش کرتا ہے، وہ سب بالکل بیکار ہو جاتے ہیں۔ کسی چیز میں مزہ ہی نہیں رہتا، کچھ چاہتا نہیں ہے انسان کہ وہ یعنی اس سے کچھ لطف اندوز ہی وہ نہیں ہو پاتا۔ اور حقیقت تو یہ ہے، لیکن انسان کا کیا حال ہے بتایا جاتا ہے کہ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں۔ اب انسان کی دو حالتوں کا ذکر ہے یہاں پہ، ایک تو غفلت۔ غفلت کیا ہے نا، لاپرواہی، بے پرواہ ہونا، جاننے کی کوشش ہی نہ کرنا، کسی بارے میں سوچنا ہی نہیں، بالکل جیسے اگنورنس ہونا، اپنی ہی دنیا میں مشغول، اور صرف وہی نہیں بلکہ اعراض بھی، موردون، کوئی انہیں غفلت سے جگانے کے لیے پورا زور لگا رہا ہے، اور تب بھی کوئی نصیحت سننے کو تیار ہی نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یہاں حال بتاتے ہیں نا کہ کس طرح میرا حال یہ کہ جیسے میں کمر سے پکڑ پکڑ کے تم کو آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور قوم جو ہے وہ گرنا چاہ رہی ہے آگ میں، تو اس مورزون اعراض کر رہے ہیں، حق کی دعوت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ یہاں ایک تو قریش کے منکرین کی تصویر دکھائی گئی، لیکن بالکل وہی حالت ہر دور میں انسانوں کی اکثریت کی نظر آتی ہے نا، اپنی دنیا میں مگن، اپنے اپنے مشاغل میں، دنیا کی دوڑ میں لگے ہوئے۔ سورہ تکاثر میں بھی جو کہا گیا بالکل وہی بات وہاں پہ کہی گئی، الہاکم التکاثر، کہ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی فکر نے۔ یہ سارا ترجمہ تکاثر کا ہو رہا ہے۔ تکاثر کیا ہے؟ ایک سے بہت زیادہ ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی فکر، اس میں الہاکم، اس میں تم بالکل مشغول ہو، بالکل اسی میں لگے ہوئے، اس کی دھن نے جو ہے غفلت میں تمہیں ڈال رکھا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو جا دیکھتے ہو۔ اب یہ بات جو کہی جا رہی ہے، لوگوں کا یہ حال ہے، وہ اس طرح غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اعراض کر رہے ہیں، کہیں کس لیے جا رہی ہے؟ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو جگانے کے لیے، ہر ایک کو جسے کھڑکھڑانے کے لیے، سوچے انسان کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا اس کے گول ہے، کس طرح بھاگ رہا ہے، کس دھن میں لگا ہوا ہے، کس چیز کے حصول میں لگا ہوا ہے، اور حالت کیا ہے۔ حساب کا وقت قریب ہی ہے، بالکل قریب آ لگا ہے، حساب کا وقت اچانک شروع ہو سکتا ہے، تو اس کی فکر انسان کر لے، اس حساب کے لیے تیاری کر لے، اصل یہ احساس دلایا جا رہا ہے وہ کر لے۔ اور پھر کہا جاتا ہے سورہ انبیاء ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 2، ما یاتیہم، نہیں آئی ان کے پاس، من ذکر من ربہم، کوئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے، محدث نئی، الا استمعوہ، مگر سنتے ہیں وہ اسے، وہم یلعبون، اور وہ کھیلتے ہیں، وہ کھیل میں لگے ہوئے ہیں۔ نہیں آئی ان کے پاس، نہیں آتی ان کے پاس، ہم کون ہے، اس کا اشارہ کس طرف ہے؟ سب سے پہلے تو یہ انہی کی بات ہو رہی ہے جنہیں ان آیات کے نزول کے وقت ہدایت پہنچائی جا رہی تھی، پھر وہ سب ہی لوگ جن کا یہ رویہ ہو جو اوپر آ رہا تھا نا، کہ غفلت معرضون، کرنے والے ذکر سے غافل لوگ، اور ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس نہیں آتا، من ذکر من ربہم، ذکر من ربہم، قرآن کی آیات کو کہا گیا، قرآن کو ذکر کہی گیا نا قرآن میں کئی دفعہ، اور خاص طور پہ من ربہم، ذکر من ربہم کہنے میں کیسی بلاغت ہے نا، کہ ان کے اپنے رب ہی کی طرف سے، جس نے انہیں پیدا کیا، جو ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے، جو ان کی ضرورتوں سے واقف ہے، اس لیے ان کی ضرورت کے ہی مطابق، عین مطابق یہ ذکر پہنچایا جا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے، ان کا اپنا رب انہیں پہنچا رہا ہے یہ ذکر۔ ذکر کے معنی یاد دہانی کی بھی ہے نا،
یہ بات انسان کی فطرت میں ہے نا کہ وہ جو بات قرآن لے کر آ رہا ہے، جو قرآن کا پیغام ہے، وہ خود انسان کی اپنی فطرت کی آواز ہے. تو ایک تو اس کی یاد دہانی قرآن کرتا ہے، وہ ذکر ہے، اس طرح سے ذکر ہے کہ وہ اس کے یاد دلانے والا ہے، وہی بھولا ہوا سبق انسان کو یاد کروانے والا ہے. پھر یہ بھی کہ انسان جتنا بھولنے والا ہے، جس طرح بار بار غفلت میں پڑ جاتا ہے نا، اس کے لیے مسلسل یاد دہانی کی ضرورت ہے نا. ایک جیسے انسان کو چاہیے کانسٹنٹ ریمائنڈر ایک چاہیے، اس کی ضرورت ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر نازل فرمایا. ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ کی کتابیں، اللہ کے رسول آتے رہے، وہ پھر ان کے بعد بھی کچھ انتظامات اللہ تعالیٰ نے رکھے کہ لوگوں تک وہ ہدایت پہنچتی رہے. اور اس کو ذکر من ربہم کو کہا جاتا محدث. محدث کا لفظ ہے دال سے حدثہ، اسی سے حدیث کا بھی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا. حدثہ کے محادثے کا بھی لفظ اسی سے ہوتا ہے اردو میں. کسی چیز کا ظہور میں آنا، کسی امر کا واقع ہونا، کوئی نئی چیز یا بات کا پیدا ہونا. بات کو حدیث کس لیے کہا جاتا ہے؟ بات ہونے سے، جب بات کوئی کی جائے وہ بالکل ایک نئی بات ہے نا، جس کا پہلے پتہ نہیں تھا. تو وہ محدث یہاں پہ کہا جا رہا ہے ذکر من ربہم کو، کہ وہ ایک نئی بات جو ایک نئی طرح سے پھر سے ایک ہدایت آتی ہے. قرآن میں اس کو کہا بھی گیا اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ نے نازل کی بہترین بات، بہت خوبصورت بات نازل کی. اور پھر کس طرح نئے نئے طریقے سے، نئی نئی طرح سے. کئی جگہ قرآن میں آتا نا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي الْقُرْآنِ، ہم نے قرآن میں طرح طرح سے بیان کیا، طرح طرح سے ان کو یاد دہانی کی. تو ہر آیت سوچیں کس طرح ایک نئے انداز سے کچھ اور مضامین لے کر نازل ہوتی ہے. ایک ہی بات کو کتنے مختلف طریقوں سے سمجھایا جاتا. تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ نہیں آتی ہی من ذکر من ربہم محدث، کہ پروردگار کی طرف سے کوئی نئی بات نہیں آتی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیات نئی نئی انہیں سنا رہے ہیں، کئی طرح سے بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ان کا کیا حال ہے؟ الا استمعوہ، مگر وہ سنتے ہیں وہ اسے. استماع کے معنی ہوتے ہیں نا سننا، ویسے تو غور سے سننے کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہاں پہ جس طرح آ رہا ہے الا استمعوہ وہم یلعبون، اس کے معنی لیے گئے جیسے وہ بس جیسے کہیں ترجمہ ہے کہ وہ بتکلف سنتے ہیں. سننے کی جیسے ایکٹنگ تو کر رہا ہو، دیکھنے میں تو لگ رہا ہو کہ بہت جیسے سننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے بس وہم یلعبون، دماغ تو ان کا کھیل میں لگا ہوا ہے، وہ کہیں اور ان کے ذہن ہے، بس ایسے ہی سن رہے ہیں، نہیں سننے کی طرح سے وہ سن رہے ہیں. یہ بات کہی جا رہی. وہم یلعبون کہا جا رہا ہے، لعاب ہوتا کھیلنا، جیسے تفریح کی خاطر کوئی کام کرنا، ایسا کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، وہ ہے لعاب نا. تو کئی چیزیں اس میں آ سکتی کہ جو بھی ایسی چیز جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے. دنیا اصل تو امتحان کا ہے نا، امتحان ہم دے رہے ہیں، اس امتحان میں کوئی کامیاب کروانے والی چیز ہے، وہ تو اصل مقصد ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا، وہ تو اصل کام ہے. لیکن وہ جس کا کچھ مقصد نہیں ہے، جو صرف اتنی قیمتی زندگی کا لمحہ ہمارا ضائع کروا رہا ہو، وہ تو لعاب ہی ہے، وہ تو کھیل ہی ہے نا. دیکھنے میں کوئی بہت ہی خوبصورت بھی کام نظر آ رہا ہو، لیکن اگر کسی مقصد سے ہو رہا ہے، کچھ انسانوں کو فائدے پہنچانے کے لیے ہو رہا ہے، اس کے ذریعے اپنے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو رہا ہے، اپنا دنیا کا بھی کوئی بہترین فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہو رہا تو بھی ٹھیک ہی ہے. لیکن ایسا جو کہ جس کا کچھ فائدہ حاصل نہیں ہونا ہے، ایسی چیزوں میں، ایسی مشغولیات میں کو کہا جاتا ہے کہ وہ لعاب جیسے ہے نا، یلعبون، کہ وہ اس میں لگے ہوئے ہیں، وہ کھیل میں لگے ہوئے ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ وہ کھیل میں پڑے ہوئے، بے معنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کی آیات کان میں تو پڑ جاتی ہیں، لیکن نصیحت پر دھیان دینے کے بجائے اپنی دنیا کے کھیل میں مشغول ہے. ایک مفہوم یہ بھی جس طرح سے یہاں پہ آ رہا ہے لستمعوہ وہم یلعبون، کہ وہ اللہ کی آیات سنتے ہی اس لیے ہیں، بس کھیل اور ہنسی مذاق کا معاملہ اس کے ساتھ کرنے کے لیے، مذاق بنانے کے لیے ہی وہ سن رہے ہوتے ہیں. ویسے تو سوچیں تو آج کی نئی نسل کی اکثریت تو لٹرلی گیمز میں لگی ہوئی ہے نا. لعاب جیسے گیم کو، کھیل کو کہتے ہیں. تو کیسے کیسے گیمز آج شیاطین نے ایجاد کیے ہوئے ہیں، جس میں بس دنیا سارے انسان پاگل ہوئے رہیں، اس گیمز میں انہی میں لگے رہیں، اور اس پہ دھیان ہی نہ دے سکیں. جو اصل بات ہے، جو اصل کام ہے، جو اصل مقصد ہے زندگی کا، اس کی طرف توجہ ہی نہ دے پائیں.
وہ ان کا حال ہے کہا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ نئی نصیحت ذکر من ربہم محدثن جسے کہا گیا، وہ بھی کئی طرح سے ہے نا۔ ایک تو وہی بات جو ہم نے یاد کی کہ قرآن کی ہر آیت ایک نیا مضمون لے کر آتی ہے، نئے طریقے سے بات سمجھاتی ہے۔ دوسرے ہر بندے کے لیے یاد دہانی کی کئی صورتیں ہے نا، اس کے کئی صورتوں میں اللہ تعالیٰ اس یاد دہانی کو اپنے بندوں کی طرف بھیجنے والا ہے۔ اللہ کی آیات تو ہیں ہی سب سے بڑا ذکر، جسے ہمارے کانوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے رب نے کیا کچھ اہتمام اور کیسے کیسے انتظامات کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی سوچیں کتنی طرح سے وہ یاد دہانی پہنچتی رہتی ہے ہر بندے تک۔ ایک موت کی خبر کسی کی جو ہمارے کانوں میں پہنچتی ہے، وہ کتنا بڑا ذکر ہے۔ مختلف آفات جو دنیا میں آتی ہیں ان میں کیسی یاد دہانی ہے، ہر فرد کے اپنے حالات میں کیسی کیسی یاد دہانیاں ہیں۔ سوچیں پہلا بال جو سفید ہوا تھا، پہلی شکن جو چہرے پہ نمودار ہوئی تھی، گھٹنے جب جواب دینے لگے، کس طرح کیا یاد دلا رہے ہوتے ہیں، کیا یاد دہانی انسان کے لیے ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن غافل انسانوں کا کیا ہے، وہ تو بس چاہتے ہیں اپنی دنیا کے کھیل میں ہی پڑے رہیں۔ وہم یلعبون، اور اس کے ساتھ ہی پھر کیا ہے، لاہیتن قلوبہم، اور ان کے دلوں کا کیا حال ہے کہ وہ غفلت میں ہے، مشغول ہے۔ لاہیہ لہو سے ہے، لام ہے واو لہو، اور اس کے معنی بھی ہوتے ہیں وہ ہر کام جو جسے با مقصد کاموں سے توجہ ہٹا دے، اور دل لگی کا باعث ہے، بس دل اس میں لگ رہا ہے، وہ ہے لہو جو اپنے اندر مشغول کر لے۔ ابھی جو الہاکم التکاثر میں ہم پڑھ رہے تھے، وہاں بھی اسی لہو کا تذکرہ ہے نا، وہاں بھی وہی ہے سکتا ہے، کوئی بھی بات ہو سکتی جس میں انسان مشغول ہو جائے۔ کسی کو پیسے ہی کمانے کی دھن لگی ہوئی ہے، کسی کو شہرت ہی کمانے کی دھن لگی ہوئی ہے، کسی اور دھن میں لگا ہوا ہے، یا یہ کہ صرف اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے میں ہی دن اور رات گزر رہے ہیں، کہ دن کا ایک بڑا حصہ اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے میں انسان لگا ہوا ہے، جس کی کمی نہیں ہے نا۔ آج ہر طرف ایک صرف کلک اوے ہے نا، ہر ایک انٹرٹینمنٹ، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے دل جو ہے وہ لہو میں لگے ہوئے، لہو و لعب میں لگے رہنا انسانوں کا۔ انسان اتنے یعنی امتحان دینے کے لیے پیدا کیا گیا، کیا اس کا مقصد ہے، کیا اتنی اللہ تعالیٰ نے بہترین صلاحیتوں کے ساتھ اتنا بہترین دماغ دے کر کیا کچھ عطا کر کے اس کو یہاں پہ بھیجا، اس کی ہدایت کے لیے کیسے کیسے سامان کیے۔ اور انسان ایک جو ہے اچھا مچیور بڑا انسان چھوٹے بچوں کی طرح سے وہ مٹی کے گھروندے بناتا رہے، جو بس جس کا انجام ٹوٹ جانا ہو، کوئی اس کا مقصد نہ ہو، وہ انسان کرتا رہے۔ سوچے آج انسانوں کی کیسی اکثریت اتنی بڑی عمارتوں اونچی اونچی بنانے کے مقابلے میں لگے ہوئے ہوں، کیا ہونا ہے ان کے ساتھ؟ سب کو ختم ہی ہو جانا ہے، کچھ آگے کام آنا نہیں ہے نا اسے۔ کس طرح سے ان کے دل کس میں مشغول ہیں، کس میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ بات یعنی غافلین کی ہو رہی ہے نا اصل میں، کہ ان غافلین کا جن کی بات اوپر سے چلی آ رہی ہے، جو غافل ہے، لیکن بتائی اس لیے جا رہی کہ ہم بھی سوچیں دیکھیں، اپنے دلوں کو مانیٹر کرنے والے ہوں ہم، کہ ہمارے کبھی کسی وقت ہمارا بھی یا زیادہ تر یہی حال تو نہیں ہوتا کہ اسی لاہیہ میں تو نہیں لگے ہوئے ہیں، کسی بیکار چیزوں میں تو ہمارے دل نہیں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کی آیات کیوں دل میں نہیں اترتی کسی کے، جس کے سوچیں قرآن جس کی ایک آیت سن کر صحابہ کرام کے دل کی دنیا بدل جاتی تھی، بالکل ہی مختلف انسان وہ بن جاتے تھے، بن گئے۔ وہی قرآن کو کئی بار ختم کر کے بھی آج کے مسلمان میں کوئی تبدیلی، ذرا سی بھی تبدیلی کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ دل میں حرکت کیوں نہیں آتی؟ آنکھیں نم کیوں نہیں ہوتی؟ وجہ کیا ہے؟ بس یہی کہ لہو و لعب میں دل مشغول ہے، دنیا کی مشغولیات میں بری طرح دل لگا ہوا ہے، تو اس وجہ سے وہ بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی نا۔ دنیا کی کوئی بہتر سے بہتر بنانے کی دوڑ ہی جب ختم نہیں ہوتی، تو پھر انسان کیسے اس پہ غور کر سکتا ہے، اللہ کی آیات کو کیسے دل میں اتار سکتا ہے؟ اور پھر آگے اسلام کے بڑے بڑے مخالفین جو تھے، یا مخالفین جو ہوتے ہیں، ان کی چالوں کا ذکر ہے۔ مکی صورت ہے نا، اس وقت جو کشمکش چل رہی تھی، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی دعوت پیش کر رہے ہیں، دوسری طرف معاشرے کے جو بڑے لوگ ہیں، کوٹ اینڈ کوٹ بڑے لوگ، اس وقت کے سرداران،
وہ اسلام کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہے ہیں، اسلام کے خلاف کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اسی کشمکش کی تصویر آگے نظر آ رہی ہے۔ اور پھر یہ بھی نظر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیسے ڈیل کیا، اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، کیا کچھ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ۔ ہر زمانے میں اس کشمکش سے گزرنے کے لیے بڑی رہنمائی بھی ہے نا، کشمکش دنیا میں چلتی رہتی ہے نا، حق و باطل کی کشمکش چلتی رہے گی، اسلام کے خلاف ہمیشہ کوششیں کرنے والے بھی موجود ہی رہیں گے۔ تو اس وقت کی بات جیسے بتائی جا رہی ہے کہ وہ اثر النجوا، اثر النجوا، سر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، جیسے چھپا کر کرنا، چھپ کر کرنا کوئی کام، اور نجوا کہتے ہیں سرگوشی، جیسے چپ کے بات کرنا جسے کوئی دوسرا سن نہ سکے۔ تو اب یعنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیسی انتہائی رازداری سے کچھ چپ کے بات ہو رہی ہے۔ ایک تو ایسی سرگوشی ہے جو کوئی اور سن نہیں سکے، اور اسے بھی کہیں چھپ کر تنہائیوں میں، کہیں اکیلے میں کئی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سازشیں اور کنسپریسیز جو چلتی ہیں وہ انسان ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں، شیاطین اسی طرح کی کوششیں ہمیشہ کرتے ہی رہے ہیں نا، ان سے ہمیں خوفزدہ بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو چپ کے نجوا کرنے والے لوگ کون تھے؟ کہا جاتا الذین ظلموا، وہ جنہوں نے ظلم کیا۔ ظلم کیا تھا ان کا؟ اپنی فطرت کی، اپنے ضمیر کی آواز کو دبا کر اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ ایک تو حق کا نہ صرف یہ کہ خود انکار کر رہے تھے، بلکہ اسے دبا دینے، اسے ناکام کرنے کے لیے پورا زور لگا رہے تھے، اور ان کی باتیں لوگوں کو بہکانے کے لیے کیا ہوتی تھی یہ بتائی جا رہے۔ حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ ان کی سرگوشیاں تھی، آپس میں جو باتیں کر رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے، حل کیا ہے یہ، حل ھذا کیا ہے یہ، الا مگر، بشر آدمی، بشر ہے، انسان ہے، مثلکم تمہارے جیسا، یہ بس تمہاری طرح کا ایک انسان ہے۔ اب یہ رسول نہیں ماننے کے لیے وہی پرانا بہانہ جو ہر نبی کے لیے استعمال کیا گیا کہ یہ تو ایک بشر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہتے تھے، قرآن میں آتی ہے بات ان کی، ان کا قول آتا ہے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، چلتا پھرتا ہے۔ تو اس کا جواب قرآن نے یہ دیا کہ انسانوں کے لیے انسان ہی رہنما بن سکتے ہیں نا، فرشتے اگر چل پھر رہے ہوتے، تمہارے سامنے دیکھ رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی بھیج دیتا رسول بنا کے، لیکن وہ تو رول ماڈل تو نہیں بن سکتے نا انسان کے لیے، رول ماڈل کسی انسان ہی بن سکتا ہے نا، انسان کے لیے انسان ہی ہو سکتے ہیں۔ اور اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کی عظمت یہی تھی نا کہ انسان ہوتے ہوئے، سارے بشری تقاضے رکھتے ہوئے، انسانی ضروریات اور حاجات اور جذبات رکھتے ہوئے، انہوں نے انسانوں کو دکھا دیا کہ کس طرح اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، کس طرح اللہ کی بندگی ہو سکتی ہے، کر کے دکھا دے، کیسے کیسے برے حالات میں بھی اخلاق کی بلندیوں پر قائم رہنے کے نمونے انہوں نے دکھا دیے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کے قوموں نے یہ ظلم کیا کہ ان کی زندگی میں ان کی اہمیت عوام کی نظروں میں گرانے کے لیے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ہماری طرح کے انسان ہے، اور ان انبیاء کرام کے دنیا سے گزر جانے کے بعد یہ ظلم کیا گیا کہ انہیں انسان ماننے سے انکار کر دیا۔ انبیاء کی پیروی کو پھر بھی ناممکن ہی بنا دیا نا، جب مانے ہی نہیں کہ وہ انسان تھے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو ان جیسے بن ہی نہیں سکتے، ہم تو ان کی پیروی کر ہی نہیں سکتے، ان کا اتباع ہم کر ہی نہیں سکتے، وہ بھی ایک شیطانی کوشش ہی ہے نا۔ تو قرآن نے اس کا جو جواب دیا وہ آگے بھی ابھی آ رہا ہے۔ خاص طور پہ انبیاء کرام، پھر جو شخص بھی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہا ہو، اس کے مشن کو ناکام بنانے کے لیے شیطان اور اس کے چیلوں کی یہی کوشش ہوتی ہے نا کہ اس شخص کو ہی بدنام کیا جائے، ڈیگریڈ کر دیا جائے، اسے لوگوں کی نظروں میں گرا دیا جائے تاکہ لوگ اس کی بات پر ہی کان نہیں دھریں۔ حالانکہ حدیث میں ہے کہ حکمت تو مومن کی میراث ہے، یعنی مومن کا حق ہے، کہیں بھی نظر آئے، خواہ وہ کفار کے پاس نظر آئے یا کوئی اور انسان پیش کر رہا ہو، کوئی ایک دیوار پہ کی بھی بات ہو، جو بات کر رہا ہے اس کی کمزوریوں کی وجہ سے اپنے آپ کو نصیحت سے محروم نہیں کر لے انسان، بات دیکھے کہ بات ہے کیا، بات وہ سچی کر رہا ہے، بات وہ حکمت کی ہے، بات وہ اگر صحیح ہے تو اس بات کو ماننے کی ضرورت ہے نا۔ تو لوگوں نے یہ کیا، اگر جھوٹے پروپیگنڈے تھے انبیاء کرام کے بارے میں، لیکن اور وہی چلتے بھی ہیں ہمیشہ بھی، کوئی ایک نصیحت کا کام، لوگوں کی اصلاح کا کام کرنے کے لیے کھڑا ہو، کیسے کیسے اس پر حملے ہو رہے ہوتے، کہاں کہاں سے کیسی کیسی جھوٹی باتیں ان پہ بنائی جاتی، کبھی
کبھی ان کی انسانی ہے، انسانوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کبھی کچھ ان کے خیالات میں کچھ ایسی بات بھی ہو سکتی ہے جس اعتراض لوگ کر سکیں، اسی کو چن چن کے لوگوں کو دکھایا جائے کہ لوگ ان کی بات ہی نہ مانیں، ان کی صحیح باتوں پہ بھی عمل نہ کریں۔ تو یہی کوشش ہمیشہ سے رہی، وہی اس کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بس تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، اور جو کیا ان کے پروپیگنڈے تھے، افتأتون السحر، افتأتون، جو تو سوال کے لیے پس تأتون، آتے ہو، بس کیوں تم آتے ہو، السحر، جادو میں، شہر میں، انتم تبصرون، حالانکہ تم دیکھتے ہو، یعنی تم دیکھتے ہو یعنی دیکھتے بھالتے جانتے بوجھتے کیسے تم آتے ہو۔ اب یہاں جیسے وہ سوالی انداز میں ایک دوسرے کو بہکانے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ بس کیوں آتے ہو شہر میں، کلام الہی کو بھی نظروں سے گرانے کی کوشش ہو رہی ہے، آپ کی بات کو، آپ کے کلام کو بھی نظروں سے گرایا جا رہا ہے، اور نظروں سے گرانے کے لیے جو وہ سازشیں اور سرگوشیاں کرتے تھے کہ کسی طرح عوام کو اس کے اثر میں آنے سے بچائیں نا، اصل کوشش یہ تھی نا کہ عوام نہ بات مان لیں آپ کی، اسلام پھیل نہ جائے۔ انبیاء کرام کو ساحر اور جادوگر کہنا بھی بہت ہی پرانی ویسے تو ٹیکٹک رہی، ہر نبی کے خلاف لوگوں نے یہی پروپیگنڈے کیے۔ ویسے پر اثر کلام کو بھی ساحرانہ کلام کہا جاتا ہے، عربی میں بھی، اردو میں بھی اسی طرح ہی کہتے ہیں نا، جیسے جادو بیان مقرر، جادو بیان شاعری جو بہت ہی متاثر کر دے۔ تو لیکن وہ صرف اسی طرح سے نہیں کہتے تھے، اصل بات یہ تھی کہ کیونکہ وہ لوگوں کو متاثر کر رہا تھا کلام، جو سنتا وہ ایمان لا بھی سکتا تھا، جس کی سلیم فطرت ہو، تو وہ اسے بدنام کرنے کے لیے کہتے تھے کہ وہ آپ تو بس جادوگر ہے۔ سورہ مدثر میں بھی ایسے ہی جو اثر النجوہ، جو چپکے چپکے جو سرگوشیاں ہوتی تھی، اس کی ایک جھلک دکھائی گئی کہ جہاں سرداروں کو خود معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو شاعر کا کلام نہیں کہہ سکتے، کاہن کا کلام نہیں کہا جا سکتا، لیکن پھر بھی سوچ سوچ کر یہی طے کرتے ہیں کہ یہ سحر یوثر ہے، یہ وہ جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ باہر سے آنے والوں کو بھی اہل مکہ خبردار کرتے تھے، پہلے خبردار کر دیتے تھے۔ مکے میں تو لوگ آتے رہتے تھے نا کعبے کی زیارت کے لیے، عمرے کے لیے، حج کے لیے، تو آنے والوں کو وہ پہلے سے خبردار کرتے کہ یہاں ایک شخص ہے جس کے کلام اگر سنو تو وہ اس کے کلام میں یہ تاثیر ہے کہ رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح کا واقعہ قبیلہ دوست کے ایک شاعر طفیل ابن عمرو بیان کرتے ہیں کہ وہ کعبے کی زیارت کے لیے آئے تو مکے میں ان کے دوستوں نے، مکے میں جو لوگ تھے انہوں نے خبردار کیا، تو وہ بھی کانوں میں روئی رکھنے کا اہتمام کر رہے تھے، اپنے کانوں کو بند کر رہے تھے۔ لیکن ایک دفعہ جب حضور کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھی لوگ جو سلیم فطرت ہو وہ جان لیتی تھی نا کہ آپ سچے آدمی ہیں، آپ کوئی ایسی بات آپ کرنے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ میں خود ہی ایک زبان دان ہوں، مسافر اپنے کسی بھی شاعر کے کلام کو پہچان سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنا، آپ سے ملے، اور فوراً ہی مسلمان بھی ہو گئے، بلکہ اپنے قبیلے کے کئی لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا۔ تو اس طرح کی سازشیں کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سازشیں بھی انہی کے اوپر ہی واپس ڈالے، خود ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف کروانے کا بھی کام انہوں نے کر دیا لوگوں کو، خود ہی پہلے سے کہہ کر۔ یہ تو وہ لوگ یعنی ان کے سازشیں تھیں، ان کی باتیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دبانے کے لیے کر رہے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب ہوتا ہے کہ ان سارے پروپیگنڈوں کے جواب میں، ان کی حرکتوں کے جواب میں، قالا، فرمایا۔ اب یہ کون ہے کہنے والے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربی، میرا پروردگار، میرا رب، یعلم، جانتا ہے، یعلم القول، بات کو، فی السماء، جو آسمان میں ہے، والارض، اور زمین میں، وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہ کیسا خوبصورت رد عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین کی اتنی ساری کیسی کوششیں اور کیسے پروپیگنڈے کے جواب میں آپ کرتے ہیں، کیا وہ باتیں بنا رہے ہیں، لوگوں کو کس طرح غلانے کی کوششیں کر رہے ہیں، حالانکہ خود جانتے ہیں، ان کے دل جانتے تھے کہ قرآن حق ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ وہ جانتے بوجھتے کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
ان لوگوں کو خطاب کے بغیر ہی، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اپنا معاملہ بس میں نے اللہ کے حوالے کر دیا، میرا رب جو آسمان و زمین میں ہونے والی ہر بات کو جانتا ہے، سمیع اور علیم ہے، سننے والا، جاننے والا ہے سب کچھ۔ اب یہ بات کہنے سے آپ کا کیا مطلب ہے کہ جو سرگوشیاں کہیں چھپ چھپا کے ہو رہی ہیں، کوئی سازشیں ہو رہی ہیں، جو فتنے بھی یہ ایجاد کر رہے ہیں، میرا رب ہر بات کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تو اور جب وہ جانتا ہے تو وہی پھر اس کا تدارک بھی کرنے والا ہے۔ میں اس معاملے کو اپنے اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں، میں اپنے رب کے حوالے اس معاملے کو میں کرتا ہوں۔ آپ یہ فرماتے ہیں نا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل میں ہمارے لیے کیسا بڑا نمونہ ہے کہ ایسے لوگوں سے الجھنے، ان کی باتوں پر توجہ دے کر، ان کا جواب دے کر، ان کے غلط خیالات کی خود تشہیر کرنے کے بجائے یا خود برا بننے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حوالے ان کا معاملہ کر دیا جائے نا۔ کتنے آج بھی سوچیں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو کہیں وہ کچھ بھی کر رہا ہو مخالفانہ باتیں، اس کے خلاف بول بول کر مسلمان اس کو اور زیادہ جیسے پوری دنیا میں پھیلانے کا اور سامان بھی کر ڈالتے نا کبھی۔ اس کے بجائے اگر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے نا، ان کی تو بہت گہری سازشیں ہوتی ہیں نا، کس طرح مسلمانوں کو بھڑکایا جائے، اشتعال دلایا جائے، پھر مسلمان بھڑکے تو پھر اسلام کو بدنام کیا جائے۔ تو اس کے بجائے کیا کرنے کی ضرورت ہے وہ سمجھ میں آتا ہے یہاں پہ نا، کہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ اب آج سوچیں جیسے انٹرنیٹ کا دور ہے، کتنے ایسے فورمز ہیں جہاں شیاطین اس طرح کے کاموں میں لگے رہتے ہیں نا، تو ان کے جال میں پھنسنے، اس جو نگیٹو کیمپین وہ چلا رہے ہیں اس کا حصہ بننے کے بجائے جو پازیٹیو کام ہے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے نا۔ اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے کوششیں کرنا اصل کام ہے، خود اپنا بہترین کردار بنانا، اور یہ کہ اپنے گھروں میں اچھے انسان تیار ہم کرنے والے ہوں کہ اس ذریعے سے لوگ اسلام کی بہترین تصویر دیکھ سکیں، اسلام کی خوبصورت تعلیمات کا لوگوں تک پہنچنا آسان بنانے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو نا۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب ایسے اس آیت کو دوبارہ دیکھیں کہ اب جب دوسروں یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، کہ میرا رب جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، ہر بات کو جاننے والا ہے، وہو السمیع العلیم، وہ ہے جو سننے اور جاننے والا ہے۔ کس طرح اگر ہمیں بھی ذاتی طور پہ بھی، عام زندگی میں بھی دوسروں کی باتیں کچھ اذیت دے رہی ہوں، اور ہوتا ہی ہے انسانوں کا، ہوتا ہی نا، درمیان میں شیطان بھی ہوتا ہے، یعنی کون کس نیت سے کہہ رہا ہے، تکلیف کس کو کیا پہنچ رہی ہے، کس طرح ہوتا رہتا ہے نا۔ تو اس وقت بھی اپنے آپ کو کیسے یاد دلانے اور دل کو مطمئن کرنے کے لیے بڑی خوبصورت یہ یاد دہانی ہے کہ میرا رب تو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، کون کس نیت سے کہہ رہا ہے، کیا وہ اس کے کہنے کا مطلب ہے، اس کو خود انالائز کر کے خود اپنے آپ کو تکلیفیں پہنچانے کے بجائے اللہ کے حوالے انسان کر دینا، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے بس کر دوں اور بس کام انشاءاللہ بن جائے گا، وہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، ان سے بھی وہ نمٹنے کی طاقت پوری رکھتا ہے، حالات کو صحیح کرنے پر وہ پورا اختیار رکھتا ہے، تو اپنا سارا معاملہ اپنے رب کے حوالے کر دینا۔ جیسے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ بالکل وہی رویہ خود اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے معاملے ہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں کہ وہ بڑی بڑی باتیں ہوں، اسلام کے خلاف بڑے بڑے پروپیگنڈے ہوں، ہمارے اتنے محبوب ہستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں بنائی جا رہی ہوں، کچھ بھی ہو رہا ہو، وہ سارے معاملے اللہ کے حوالے کر دیے جائیں، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے، اور اپنا جو کام، جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس کام کے لیے ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا، جس کام کے لیے اس امت کو اٹھایا، وہ کام کرنے پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے نا، وہ کام اصل ہمیں کرنا چاہیے۔ کہا جا رہا ہے سورہ انبیاء ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی آیت نمبر 5 ہے، بلکہ قالو کہا انہوں نے، ادغاثو پراگندہ، اب یہ آرگومنٹ ہے نا، ایک کبھی ان کی بات ہے پھر ان کی بات، وہ یہ کہتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اس کا جواب تھا، پھر اب ان کے اور باتیں آ رہی ہیں کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ قالو کہا انہوں نے، ادغاثو پراگندہ احلام خواب ہے،
بل افتراہو بلکہ اس نے گھڑ لیا ہے، بل ہوا شاعر بلکہ وہ شاعر ہے، فلیأتنا بآیتن بس لے آئے وہ ہمارے پاس کوئی نشانی، کما ارسل الاولون جیسے بھیجے گئے تھے پہلے رسول۔ اب یہاں پہ جو ان کی بات آ رہی ہے کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے لیکن ادغاث، ادغاث دعات غین سے، دغت ہے کی جمع، دغت ہے کہتے ہیں گھاس کی اس مٹھی کو جس میں خشک گھاس یا شاخیں یا جیسے گیلی سوکھی ہر طرح کی وہ جمع ہو نا ایک مٹھی میں، جیسے آ جائے انسان کی مٹھی میں آ جائے۔ اور احلام کا لفظ ہے وہ حلمہ خواب دیکھنا، حلم کی جمع احلام، اضغاث و احلام کے جو محاورہ ہے وہ ہے اس کے لیے پریشان خواب۔ ایک تو ہوتے نا کچھ خواب جیسے کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ مل رہا ہے، کوئی سچے خواب ہے، بہت ہی صحیح صحیح بات سمجھ میں آتی، لیکن بہت سارے خواب ایسے ہوتے جو بس پریشان خواب ہے، کچھ تک نہیں بنتی، ایک بات کہاں کی ایک بات کہاں کی، کوئی اس کو سنانا بھی چاہے تو بات سمجھ میں بھی نہ آئے۔ تو ان کا جو پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے ہیں اس کو وہ نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں اضغاث و احلام، وہ تو پریشان خواب ہے۔ بالکل اسی طرح اس سے ملتی جلتی باتیں ہیں جو بعد کے بھی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ کہی گئی ہیں، جیسے کوئی ہسٹری کے دورے پڑھ رہے ہوں اس میں آپ وہ کلام بیان کر رہے ہوں، تو بجائے کیونکہ اثر ہو رہا تھا اس کلام کا اور وہ کلام تھا اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے مان لیں تو زندگیاں بدل جائے، اور وہی اس کلام کی کوئی ڈیگریڈ کرنے کے لیے، اس کلام کی اہمیت لوگوں کے نظروں سے ہٹانے کے لیے اس کے خلاف پروپیگنڈے ہوتے ہیں۔ ان پروپیگنڈوں میں یہ بات بھی تھی کہ اسے پریشان خواب کہہ دیا جائے، پریشان خیالات کا جیسے نتیجہ ہوتا ہے نا۔ اب یہاں پہ لیکن ان کی باتوں سے ایک بات کیا سمجھ میں آتی، ایک سچ بات ہو تو وہ ہمیشہ ایک ہی ہوتی نا، لیکن جو جھوٹی بات ہو، اب جھوٹ جیسے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے یا ایک سچی بات کو جھوٹ بتانے کے لیے انسان جو باتیں کر رہا ہو، کس طرح کئی طرح کی باتیں وہ خود ہی کر رہے ہیں، اس سے ہی ان کا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ خود ہی کتنے جھوٹے ہیں نا، وہ خود ہی اصل غلط بات کر رہے ہیں، خود انہیں علم ہی نہیں ہے کچھ صحیح۔ پیچھے تھا کہ وہ اس کو سحر قرار دے رہے تھے، جادو کہہ رہے تھے، اب کہتے ہیں ایک تو پریشان خواب۔ قرآن میں اسی لیے بس بیان کر دی جاتی ہے ان کی بات، خود انسان دیکھ کے ہی ان کی باتیں سمجھ لے کہ وہ کتنا جھوٹا پروپیگنڈا ان کا، کیسے غلط بات ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، بل افتراہ بلکہ اس نے گھڑ لیا ہے، ایک اور تیسری بات کہ وہ تو افترا جھوٹی بات اپنے دل سے گھڑ کے بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آ رہا، نعوذ باللہ یہ اپنے دل سے گھڑ کے بیان کر رہا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے، یا خواب ہے یا یہ کہ دل سے گھڑا ہے، لیکن وہ بالکل ایسی اپوزٹ باتیں کر رہا ہے۔ اور ایک کیا بات کہ بل ہوا شاعر بلکہ وہ شاعر ہے، شاعر بھی کس طرح بالکل جھوٹ بولنے کے لیے مشہور بھی تھے نا شاعر، کیسی جھوٹی باتیں ہی کرنے والے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شاعر بھی قرار دے رہے ہیں، ہر ایک بالکل اپوزٹ چیزیں نا، تو طرح طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں۔ تو اپنی جو سازشی مجلسوں میں بیٹھ کے خود حالانکہ بات طے بھی کرتے تھے کہ کوئی ایک بات پھیلائیں، لیکن جھوٹ پھر بھی سامنے آ ہی جاتا ہے نا، سوچ سوچ کے انہوں نے نکالا تھا کہ اچھا اس کو جادو کہا جائے گا، لیکن پھر اس طرح کی بھی باتیں کر رہے ہوتے تھے نا۔ کہ پھر کیا کہتے ہیں کہ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، اور ایک اور جو بڑا بہانہ جو ہر وقت ان کا آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں وہ کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا جیسے پہلے لوگوں کے پاس جیسے پہلے رسول لے کر آئے تھے۔ اور اب یہ تو ان کی باتیں ہیں، طرح طرح کی جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو باتیں گھڑی جا رہی ہیں، بنائی جا رہی ہیں، ان سب کا جواب یہاں پہ کیا دیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 6، ما آمنت نہیں ایمان لائی قبلہم ان سے پہلے، من قریۃ کوئی بستی، اہلکناہا ہلاک کیا ہم نے اسے، افہم یؤمنون تو کیا یہ ایمان لائیں گے، تو کیا یہ ایمان لانے والے ہیں، کیا وہ ایمان لے آئیں گے؟ جواب ویسے 2-3 آیات میں ہے اس بات کا، تو تینوں ہی آیات پڑھ لیتے ہیں تو پھر سمجھتے ہیں۔ پھر کہا جا رہا وما ارسلنا اور نہیں بھیجے ہم نے قبل کا پہلے تم سے، الا مگر رجالن مرد، نوحی الیہم ہم وہی بھیجتے تھے طرف ان کی،
فَاسْأَلُوا پس پوچھ لو اہل الذکری یاد ذکر والوں سے، اہل ذکر سے پوچھ لو، ان کنتم لا تعلمون اگر ہو تم نہیں جانتے۔ اور یہ پھر ایک اور بات سمجھائی گئی، کیا ان کا جواب دیا گیا، وما جعلناہم اور نہیں بنائے ہم نے ان کے لیے جسدن جسم، جسد لا یاکلون الطعام کہ نہ کھاتے ہوں کھانا، وما کانوا خالدین اور نہ تھے وہ ہمیشہ رہنے والے۔ تو اب یہاں پہ جو تین باتیں جو سمجھائی گئی نا، نشانیاں مانگنے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک تو سحر ہے، بتا کہہ رہے ہیں نا، اور طرح طرح کی جو باتیں وہ بنا رہے ہیں، ان کو سب سے پہلے تو تنبیہ ہو رہی ہے نا کہ اس چیز کا جو ہے قریہ کا، پچھلی بستیوں کا ذکر کر کے کہ آج تم ایمان نہیں لانے کے لیے جو بہانے بنا رہے ہو، جو باتیں بنا رہے ہو، ذرا غور کرو، ذرا سوچو، جو ایمان نہیں لائے تم سے پہلے ان کا کیا حال ہوا۔ بستیاں کئی جگہ قرآن میں آتے ہیں کہ وہ اس میں سے گزرتے تھے، پیچھے سورۃ طٰہٰ میں تھا نا، وَيَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ، وہ ان کے مساکن میں چلتے پھرتے ہیں، وہاں سے گزرتے تھے، ان بستیوں کو دیکھتے تھے کس طرح ہم نے انہیں ہلاک کیا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان جیسے وہ نشانی کیوں نہیں لے کر آئے؟ نشانی جب آئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ جب معجزے آئے تو کیا ہوا؟ پھر نہیں مانے، پھر تب عذاب آئے اللہ کے، وہ تباہی آئی۔ اس کی نشانیاں کیسے میں وہ بستیوں کے کھنڈر ان کے سامنے ہیں، ان کو دیکھ لو۔ وَهُمْ يُؤْمِنُونَ تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی وہ نہیں ایمان لائے، اس سے پہلے کہ اتنی بستیاں گزری جو ایمان نہیں لے کر آئے اتنے بڑے بڑے معجزوں پر۔ سمود کے پاس ایسی اونٹنی جیسا کھلا معجزہ آ گیا ہو، فرعون کو اتنے معجزے دکھائے گئے ہوں، وہ جب ایمان نہیں لایا تو پھر کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ یہ سرداران ایمان لے آئیں گے اگر آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ لے آئے تو؟ اور پھر دوسری بات کہی جا رہی کہ یہ جو کہتے ہیں کہ بشر ہے، جیسے کوئی انوکھی بات ہو کہ آپ بشری ہیں تو رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی سارے رسول جو آئے وہ رجال ہی تھے، وہ انسانوں میں سے تھے، انہی کی طرف ہم نے وحی کی تھی۔ اصل بات کیا ہے رسول بننے کی؟ کہ وحی ہم کرتے ہیں، اللہ کی وحی وہ پہنچاتے ہیں۔ اور پھر جو کہا جا رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، بس پوچھ لو یاد اہل الذکر سے۔ اہل الذکر کس کو کہا جا رہا ہے؟ اہل کتاب کو، جن کے پاس پہلے نصیحت آئی تھی، جن کو اللہ نے پہلے جن کے پاس نصیحت بھیجی تھی۔ اہل کتاب کہنے کے بجائے اہل الذکر کہنے میں بلاغت ہے کہ ان کے پاس یاد دہانی آئی تھی، اسی طرح کا ذکر ان کے پاس آیا تھا جیسے تمہارے پاس آیا تھا۔ آج وہ اس کو بھولے ہوئے بھی ہوں، لیکن اتنی بات تو وہ بتا ہی سکتے ہیں کہ ان کے رسول جو تھے وہ بھی بشری تھے۔ کنتم لا تعلمون اگر ہو تم نہیں جانتے، کہنا بھی کس طرح ہے نا، اگر تم بھول گئے ہو کہ تمہارے پاس آنے والے رسول ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو بھول گئے کہ وہ بھی اللہ کے نبی انسانی تھے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، تو جا کے ان سے دوسروں سے ذرا پوچھ لو۔ تحقیق کرنے کی طرف توجہ بھی دلائی جا رہی نا کہ تھوڑا ریسرچ کر کے دیکھو، تھوڑا معلومات کرو۔ ان سے معلومات کی جا سکتی تھی نا تمہارے رسول کیسے تھے، کیا انسان تھے، انسانوں کی طرح وہ کھاتے پیتے تھے یا نہیں تھے، ذرا معلوم کر لو، پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول ہمیشہ انسانی آتے رہے۔ اور پھر اسی بات کو اور زیادہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اور نہیں بنایا ہم نے جسد کہتے ہیں اصل میں جو جاندار اشیاء کے جسم، لیکن اس میں جس میں دوران خون نہیں ہو، جس میں جان نہیں ہو، جسد خاکی کہتے ہیں نا، جیسے میت کو بھی جاندار تھا لیکن اب اس میں کچھ ہے نہیں جان نا۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے نہیں بنایا کوئی جسد، ایسا جسد نہیں بنایا جس میں خون نہیں دوڑ رہا ہو، جسے کھانے کی ضرورت نہیں ہو، جسے کچھ کھانے پینے کی ضرورت سے کی احتیاجی نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے کوئی ایسا جسد نہیں دیا تھا، ایسا جسم نہیں دیا تھا انبیاء کرام کو پہلے بھی کہ وہ کھانا ہی نہ کھائیں، اللہ یاکلون الطعام کہ نہ کھاتے ہوں کھانا، وہ بھی کھانا کھانے والے تھے، اور وما کانوا خالدین اور وہ بھی ہمیشہ نہیں رہنے والے تھے۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی ثابت کرنے کے لیے کہ پہلے نبی بھی انسان ہی تھے، بتایا گیا کہ آج وہ دنیا سے گزر چکے، ہمیشہ کی زندگی اللہ نے انہیں نہیں دی تھی، اگر انسان نہیں تھے تو انہیں موت نہیں آنی چاہیے تھی، تو وما کانوا خالدین وہ کوئی ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے۔ تو یہاں کتنے بہترین طریقے سے بات سمجھا دی گئی کہ ہمیشہ سے اللہ کے رسول ایسے ہی رہے نا، اللہ نبی ہی آئے، رسول انسانی آئے اللہ کے رسول،
اور اسی طرح سے وہ کھاتے پیتے تھے، اسی طرح وہ بھی بازاروں میں چلتے اور پھرتے تھے. تو خود اس کو غور کرنے کی دعوت ہو رہی ہے نا کہ بجائے مخالفت کرنے کے، آنکھیں بند کر کے سرداروں کی باتوں میں آنے کے بجائے سب عوام بھی غور کریں، سوچیں کہ پہلے کے رسول بھی اسی طرح کے تھے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح اللہ کے رسول ہیں، آپ کے پاس بھی اللہ کی وحی آ رہی ہے. ہمیں بھی جیسے آج ہم سیرت پڑھ رہے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو جانتے ہیں اور جاننا ہی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کس طرح ان سارے مراحل سے گزرے جیسے تمام انسان گزرتے ہیں. خوشیاں، تکلیفیں آپ نے دیکھی، اولاد کی کیسی شدید محبت، ان کے غم میں آنسو بھی آپ کے آنکھوں میں آئے، بھوک کی تکلیف کو بھی آپ نے برداشت کیا. غزوہ خندق میں آتا ہے نا، کسی صاحب نے آ کے بتایا کہ بھوک کی شدت سے 2 پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے ہیں، آپ نے بتایا 3 پتھر باندھے ہوئے ہیں، تو اتنی بھوکا برداشت کر رہے تھے. آپ کے بھی دندان مبارک شہید ہوئے، خون بہا، بیماری کی سختی، پھر موت کی تکلیف کا بھی سب لوگوں نے مشاہدہ کیا. تو کس طرح صاف صاف بتا دیا گیا کہ آپ بھی تھے، بشری تھے، انسانی تھے، اور وہ ساری انسانی حاجات کے ساتھ آپ نے اتنی بہترین زندگی گزاری. ایسی بہترین اللہ کے بندے تھے. کس طرح سے پورا قرآن پہ عمل کر کے آپ نے دکھا دیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ پوری طرح عمل کر کے دکھا دیا. ہر طرح کی سچویشنز میں اتنی مخالفتیں ہو رہی ہوں، اتنے لوگ کوششیں کر رہے ہوں، اس میں کیا معاملہ رکھنا ہے، کس طرح دل برداشتہ نہیں ہونا ہے، برا چاہنے والوں کا اچھا چاہنا، اتنی ساری عمر مخالفت کرنے والوں سے بھی محبت کا معاملہ رکھنا، ان کو معاف کر دینا، کہ کیسے بڑی مثال آپ نے چھوڑی. حالانکہ آپ کے بھی سینے میں وہی دل تھا، آپ کے سینے میں بھی وہی جذبات تھے، آپ کو بھی اسی طرح تکلیفیں اور اذیتیں پہنچتی تھیں، لیکن آپ نے بتا دیا کہ ایسے اس طرح سے عمل ہو سکتا ہے، ایک بہترین انسان ایسا ہو سکتا ہے. تو یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے نا، جواب تو ان کا دیا جا رہا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ تو بس بشری ہیں، کچھ نہیں ہے. لیکن ہمیں بھی بات سمجھا دی گئی یہاں پہ کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہمیں آج کرنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جو کام، وہی آج ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.